अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, बैरून मुल्क में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं जो किसी तरह मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तरसीलात बेच कर माशी इस्तेकाम में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ बैरून मुल्क में पाकिस्तानी दीगर ममालिक में कहीं ना कहीं मुल्क का नाम रोशन करने में लगे हैं, तो कहीं मकामी कवानीन की पासदारी करते हुए दूसरे मुल्क के कामयाब शहरी हैं। ऐसे में ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए किस तरह से फलाह का काम कर रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सैयद कमर रज़ा चेयरमैन OPF मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनकी फलाह के लिए, उनकी बहबूद के लिए किस तरह से ये जो इदारा है वो काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कमर साहब, सबसे पहले अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, इतनी बड़ी आबादी जो है वो पाकिस्तान से बाहर आबाद है, हमारे पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद जो है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि डाटा किस तरह से इकट्ठा करते हैं उनका, और किस तरह से पता चलता है कि किस मुल्क में कितनी तादाद है पाकिस्तानियों की। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और ये मौका प्रोवाइड किया कि हम आपके ज़रिए से आपके नाजरीन से बात कर सकें और OPF की और ओवरसीज़ की जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस कर सकें। ये जो डेटा है, दो तरह का डेटा है हमारे पास। एक तो जो लोग वर्क परमिट पे जाते हैं मुल्क से बाहर, तो वीज़ा प्रोटेक्ट करवाते हैं, तो एक तो डेटा जो मिडल ईस्ट साइड पे या यूरोप में भी जो लोग वर्क परमिट पे जा रहे हैं, तो डेटा उस तरह से आता है। दूसरा हमारे पास नादरा है, वो एक सोर्स है, उससे भी हमें पता चलता है कि हमारे कितने लोग कहाँ पे हैं। तो जो इस वक्त तकरीबन हमारे 12 मिलियन लोग हैं। अच्छा। जो दुनिया के 160 ममालिक में हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो ओवरसीज़ फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इसका दायरा कार क्या है, किस तरह से काम करती है और कौन कौन से अमूर को ये देखती है? इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन है, इसके जो मेंबर्स हैं वो जो लोग भी वर्क वीज़ा पे मुल्क से बाहर जाते हैं, तो उनके वर्क को प्रोटेक्ट जो करता है, वो जो प्रोटेक्टर जिसको आप कहते हैं, वो एक हमारी बाउंडिंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ। तो जो हमारे मेंबर्स हैं, अगर उनको वर्क पे कोई मसला दरपेश होता है, वहाँ पे अगर कोई डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं उनके एम्प्लॉयर के साथ, तो वहाँ पे हम उनकी मदद करते हैं। और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, तो उस सूरत में भी हम उनकी मदद करते हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी का इंतकाल हो जाता है, तो उस सूरत में भी हम उनकी मुआवनत करते हैं और मदद करते हैं। और जब अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल होता है, तो 3 ज़रियों से हम उनकी मदद करते हैं। एक तो जो उनका एम्प्लॉयर होता है, उसके ज़िम्मे जो वाजिबात होते हैं वो हम लोग कलेक्ट करके उनकी फैमिली को देते हैं। ठीक है। स्टेट लाइफ के ज़रिए 1 मिलियन रुपीज़ वो भी उनकी फैमिली को मिलते हैं, और 4 लाख रुपए जो हैं वो OPF भी उनको फ्राहम करता है। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन पहले करवानी पड़ती है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको OPF में, या डेटाबेस कलेक्शन की बेस पे जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं यहाँ पे? अगर कोई मेंबर बनना चाहे तो बिल्कुल मेंबर बन सकता है, और लोग बनते हैं। और अदरवाइज़ जब आप वीज़ा प्रोटेक्ट करवाते हैं तो ऑटोमेटिक आप OPF के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मेंबर बनने के बाद जो फैसिलिटीज़ होती हैं उस हवाले से बताएं कि क्या फैसिलिटीज़ जो होती हैं OPF के मेंबर को वो दी जाती हैं? जी बिल्कुल, जो ओवरसीज़ को जो भी मसाइल हैं, OPF उनको उनके हल में उनकी मदद करती है। और मिसाल के तौर पे अगेन ये जुमला ज़रा सख्त है, अगर किसी का इंतकाल होता है तो उस सूरत में, अगर किसी का वर्क डिस्प्यूट होता है तो फिर उस सूरत में, और अगर उसको कोई और इस तरह का इशू हो तो हम मुतलका हुकूमत से उनके बिहाफ पे बात करते हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उस पर रिजॉल्व करवाते हैं।
اچھا نارملی اگر کوئی ایسا حادثہ کسی بھی ممالک میں پیش آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سفارت خانوں کے باہر جو ہے وہ لواحقین کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، سفارت خانوں سے جو ہے مدد کی اپیل کی جاتی ہے اور اس چیز میں وہ پھر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں او پی ایف کی تو اس صورتحال میں او پی ایف کیا کردار اپنا ادا کرتا ہے؟ جی، جو مشنز ہیں ہمارے ملک سے باہر ان میں او پی ایف کے نمائندے ہوتے ہیں جن کو ویلفیئر اتاشیز کہتے ہیں. تو جو ویلفیئر ہے اوورسیز پاکستانیز کی وہ او پی ایف کے ریفرنس سے تو ہمارا نمائندہ وہاں مشنز میں ہی بیٹھتا ہے. اگر ہم او پی ایف کی بات کریں تو اس کا دائرہ کار کیا ہے اور کن کن امور پہ او پی ایف کام کر رہا ہے؟ جی، اوورسیز کی مختلف طریقوں سے او پی ایف معاونت کرتا ہے. سب سے پہلے تو ہاؤسنگ سیکٹر میں اوورسیز کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جو او پیز ہیں وہ ان کو سستے قیمت پہ جو ہے وہ ان کی رہائشی پلاٹس پرووائڈ کرتا ہے، اپارٹمنٹ بنا کے دیتا ہے. تو ایک تو اس حوالے سے، اور دوسرا پھر ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے مختلف سکولز ہیں، کالجز ہیں. تو او پیز کے جو بچے ہیں ان کو ایک تو فوری جب بھی وہ چاہیں گے ان کو داخلہ ملتا ہے اور 50% ان کو فی اس میں رعایت ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ویلفیئر کے حساب سے جتنے بھی ایشوز ہیں، اگر ان کا جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں کوئی ورک ڈسپیوٹ ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے بھی اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن ان کی مدد کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب او پی ایف کا قیام عمل میں آیا تو کس ایجنڈے کے تحت جو ہے او پی ایف فاؤنڈیشن یہ جو ہے اس کو بنایا گیا، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی بدلتے وقت کے ساتھ جو ضروریات زندگی ہیں، جو ضروریات ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، تو اب تک کیا تبدیلیاں آئی ہیں اس میں؟ جب یہ بنا تو بہت اچھی سوچ کے ساتھ 1979 میں اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس میں کچھ 7 منسٹریز کے فیڈرل سیکرٹریز جو ہیں وہ اس کے بورڈ ممبر تھے، گورنر اسٹیٹ بینک اس کے بورڈ ممبر تھے، اور جو چیئرمین ایف بی آر ہیں وہ اس کے بورڈ ممبر تھے، اور منسٹر اس کو چیئر کرتے تھے. اور اسی طریقے سے میں خود بھی 2013 سے 2016 تک اس کا بورڈ ممبر رہ چکا ہوں پہلے بھی. تو اس وقت 2 ممبر نیشنل اسمبلی تھے اور ہم مختلف ممالک سے پرائیویٹ ممبر بھی اس بورڈ کا حصہ تھے. ٹھیک ہے جی. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا تو جب 79 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت جو فیس ہمیں ملتی تھی، جو اس کی انکم ہے وہ 550 روپیز وچ واز ایکول ٹو $55. اور آج 45 سال بعد جو اس ادارے کی انکم ہے وہ کم ہو کر $14 ہو گئی ہے. اس وقت جو فیس اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کو ملتی ہے پروٹیکٹر سے تو وہ $4000 ہے، جو کہ $14 کے ایکول بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انکم کو ہم نے بڑھانا ہے، اس کو اس کے رائٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. جب یہاں ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو ہم بہتر ویلفیئر کر سکیں گے اوورسیز پاکستانیز کی. اچھا، فاؤنڈیشن کی انکم کو بڑھانے کے لیے، اس کو پراپر انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ بنانے کے لیے کیا جو ٹارگٹس ہیں وہ سیٹ کیے گئے ہیں؟ اس حصے میں سب سے پہلے تو جو جس ریشو سے ہماری حصہ بنتا تھا اس کے لیے ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اسی ریشو سے اس کا شیئر ملنا چاہیے او پی ایف کو. اینڈ سیکنڈلی اس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں اس کو اس کے دائرے کے اندر لانا. اگر ان کی ممبرشپ بنتی ہے، وہ ممبرشپ لیتے ہیں، تو آئی تھنک وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس ادارے کا. لیکن کوئی بھی اگر اوورسیز پاکستانی ممبرشپ لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بدلے میں اس کو کوئی نہ کوئی ایسی فیسلٹی ملے گی جس کی بیس پہ وہ لے گا. تو ایسے کیا پلانز کیے گئے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ خود اٹریکٹ ہو کے تو ممبرشپ جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں یا چاہیں کہ ہمیں او پی ایف میں رجسٹر ہونا ہے؟ یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں اس میں مختلف چیزیں، جیسے میں نے ابھی ہاؤسنگ سیکٹر کا ذکر کیا، ایجوکیشن کا ذکر کیا. بعض دفعہ جب اوورسیز پاکستانیز واپس آتے ہیں تو بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا، مگر جو او پی ایف کے سکولز اور کالجز ہیں او پیز کے لیے ہر وقت داخلہ ان کو پرووائڈ کرنا ہماری اولین ترجیح ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے، ہمارا ایک بل ہے جو اس وقت سینٹ میں ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے، جو ہے نا اسپیڈی ٹرائل، اسپیڈی جسٹس جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور جو موجودہ حکومت ہے ان کی کاوشوں سے
انشاءاللہ جلدی یہ بل جو ہے نا ایک قانون کی شکل اختیار کرے گا، اور اس سے بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو کافی ریلیف ملے گا، چونکہ بہت سارے لوگوں کی یہاں پہ جائیدادوں کا مسئلہ ہے جو ملک سے باہر ہیں، وہ باہر سے پیسے کما کے بیچتے ہیں کیونکہ اپنے فیملی ممبرز یہاں پہ ان کے ساتھ کافی مسائل بناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو ہے نا بہت اہم سنگ میل کا کام کرے گا یہ والا ڈیسیژن جو ہے. اچھا، جیسے یہ آپ نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، جو میجر ایشو رہتا ہے نارملی اوورسیز پاکستانیوں کو، وہ یہی رہتا ہے کہ وہ باہر سے محنت کر کے کماتے ہیں، یا پاکستان میں اپنے ریلیٹیوز کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ فلاں جگہ فلاں سائڈ پہ کوئی بھی ایریے میں کوئی بھی آپ ہمارے لیے زمین خرید لیں، یا بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زمین یہاں پہ بائی کر کے پھر چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے ان کے اپنی فیملی ممبرز ہی جو ہوتے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو اس کا جو مین ایشو رہتا ہے ان کو یہ رہتا ہے کہ سالہ سال جو کیسز ہیں وہ کورٹس میں چلتے رہتے ہیں، اور وہ انصاف کے لیے انتظار جب ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ان کی افیکٹ ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی باہر کے ملک سے ٹکٹ ہرج کے یا وہاں سے چھٹی لے کے یہاں پہ آنا، یا وہاں پہ وائنڈ اپ کر کے یہاں پہ شفٹ ہونے کے لیے بھی ایک ٹائم لگتا ہے. تو بہت سی ایسی پلاننگز کی جا سکتی ہیں، جیسے ڈیڈیکیٹڈلی ایک کورٹ یا کوئی ایسے ججز وغیرہ ہائر کر دیے جائیں کہ جی وہ صرف او پی ایف کے ممبرز کا ہی کیس سنیں گے جو رجسٹرڈ ہوں گے یہاں سے. ایسی کوئی بھی پلاننگ کی گئی ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو جو ایک اوورسیز کی ڈیفینیشن ہے اس سلسلے میں جو اوورسیز کہلواتے ہیں انہی کے کیسز اسپیڈی ٹرائل کورٹس جو ہے وہ سنے گا، اور 60 دن کے اندر وہ پابند ہیں اس کیس کا فیصلہ کرنے کے. اور جو کیس ہے وہ ڈائریکٹلی سیشن لیول پہ سنا جائے گا، اور سیکنڈلی اگر وہ اپیل میں جاتا ہے کیس تو اپیل ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں جائے گی. اگین اس کے لیے 60 ڈیز ہیں. تو اس سلسلے میں جو پاکستان بار بار آنا وہ ختم ہو جائے گا. جو متعلقہ جس ریسپیکٹیو کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں اسی کونسلیٹ میں یا اسی ایمبیسیز میں جا کے وہ وایا ویڈیو لنکس جو ہے نا اپنی اپیرنس دے سکتے ہیں، اپنی ایویڈنس جمع کروا سکتے ہیں، اور اس طرح کی ان کو سہولت حاصل ہوگی اس سے. اچھا، اس کے ساتھ اس طرح کی بھی کوئی فیسلٹیز پلان کی جا رہی ہیں کہ او پی ایف کی کوئی ویب سائٹ پہ یا کوئی ہیلپ لائن نمبر پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ وہاں پہ کال کر کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکیں یا اپنی کمپلین درج کروا سکیں؟ جی بالکل، 24/7 ہماری ہیلپ لائن ہیں، واٹس ایپ نمبرز ہیں، لینڈ لائنز ہیں، اور 24/7 اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کا جو سٹاف ہے وہ اویلیبل رہتا ہے. اگر کسی بھی اوورسیز پاکستانیز کی کوئی کمپلین ہوتی ہے اس کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کے تحت وہ کمپلین سنی جاتی ہے اور وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو بھیجی جاتی ہے، اور اگر سرٹن ٹائم میں وہ کمپلین ریزالو نہ ہو تو وہ پھر ہم پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہاں سے اس کو پرسو بھی کیا جاتا ہے اور اسپیڈی طور پہ اس پہ کام ہوتا ہے. اور اس وقت تک جو کمپلینس جو ہے نا 40,000 سے زیادہ کمپلینس ہم نے اب تک ریسیو کی ہیں، اور تقریباً 81% کمپلین ہم نے ریزالو کی ہے اس وقت تک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو جب کمپلین ریسیو ہوتی ہے تو کیا اس کا اسپیسیفک ایک ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اتنے اسپیسیفک ٹائم میں اس کمپلینٹ پہ ایکشن ہوگا یا اس کو سالو کیا جائے گا؟ اس طرح کا بھی کوئی میکنزم بنایا گیا ہے؟ جی بالکل، اٹس ڈیپینڈ آن دا کمپلین. ٹھیک ہے. بالکل ٹائم فریم ہے، اور اس ٹائم فریم میں اگر رسپانس نہیں آتا متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے تو پھر پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو پاکستان میں آ کے کمپلین درج کرانے کی ضرورت نہیں. جی بالکل نہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ خود بھی آپ کا بہت ایک ٹائم جو ہے وہ لندن میں گزرا ہے، آپ کا بزنس وہاں پہ ہے، آپ خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اٹیچ بھی رہے ہیں اور خود بھی رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس ٹائم جو چیلنجز ہیں، اگر مڈل ایسٹ کی بات کریں یا ویسٹ کی بات کریں، کیا چیلنجز جو ہیں وہاں پہ پاکستانیوں کو نارملی پیش آتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس وقت جو اوورسیز پاکستانیوں کی تقسیم ہے مختلف پارٹیوں کے حوالے سے، میرے خیال میں ملک سے باہر ہمیں پاکستان کی فکر ہونی چاہیے اور پاکستان کی بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو اوورسیز کو ایشوز ہیں ان کو ہم مل کے ہی حل کر سکتے ہیں جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں. اگر ہم اپنے آپ میں تقسیم ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی صورت بھی نہ پاکستان کے لیے یہ کوئی کارآمد چیز ہے اور نہ ہی ہمارے اپنے لیے. تو سب سے پہلے تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا آپس میں اتفاق کرنا، آپس میں مل بیٹھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو اوورسیز کے مسئلے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک مڈل ایسٹ میں لوگ جو ہیں ان کے مسائل ہیں اور ایک ویسٹ میں جو لوگ ہیں ان کے مسائل ہیں. مثال کے طور پہ یو کے میں اس وقت پی آئی اے نہیں چل رہی، یورپ سے پی آئی اے نہیں چل رہی،
تو لوگوں کو کافی مسائل ہیں. جب پی اے چلتی تھی تو ایک تو ڈائریکٹ فلائٹ ہمیں ملتی تھی, اینڈ سیکنڈلی جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے تھے جن کی ڈیڈ باڈیز لانا بہت آسان تھی, پی آئی اے فری آف کاسٹ وہ ڈیڈ باڈی پاکستان لاتی تھی. جی. تو اس وقت وہ ایک بڑا ایشو ہے. پھر دوسرا ایشو جو سب سے بڑا اس وقت ہے, جو اوورسیز پاکستانیز پاکستان آتے ہیں اور ان کا جو پرسنل یوز کا موبائل فون ہے, جب وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ پھر کام نہیں کرتا, اس کے لیے پھر پی ٹی اے کروانا پڑتا ہے. جی پی ٹی اے کروانا پڑتا ہے, اور وہ آج کل موسٹلی آئی فون ہی ہے, تو 2-2 لاکھ روپے تو آپ جمع کروائیں صرف اپنا ہینڈ فون یوز کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حکومت پاکستان کو ہمدردی سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم نے دنیا پوری میں اس طرح کا ٹیکس نہیں دیکھا. یہ پچھلی حکومت میں یہ ٹیکس لگا اور بہت ہی فرسودہ قسم کا ٹیکس ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے جو مسائل, اور 2 لاکھ از اے بگ اماؤنٹ, بڑی اماؤنٹ, اور اگر کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہو تو پیپل ڈونٹ مائنڈ ٹو پے, بٹ دیر از نو جسٹیفیکیشن فار دس کائنڈ آف ٹیکس. سیکنڈلی لوگوں کے جو مسائل ہیں جی, لوگوں کی یہاں پر جائیدادیں ہیں, اگر ان کے کچھ پیسے پڑے ہیں اور وہ واپس اپنے رسپیکٹو کنٹریز میں لے جانا چاہتے ہیں, جس کو ریپیٹریشن آف منی کہتے ہیں, تو وہ اس وقت الاؤ نہیں ہے. آپ میکسیمم $1 لاکھ یہاں سے شفٹ کر سکتے ہیں 1 سال میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک نامناسب اور ایک غلط قسم کی ان کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کے پیسے ہیں, اگر وہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں رسپیکٹو کنٹریز میں, اگر وہاں پہ ان کو ضرورت ہے اس پیسے کی تو ان کو لے جانے کا حق ہونا چاہیے. اس طرح سے میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے کہ لوگوں کی جائیدادوں کے مسئلے ہیں, قبضے کے مسئلے ہیں, لوگوں کے لین دین کے مسئلے ہیں. اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو بالکل ہی لوگوں کی اپنی غلطیوں سے اور ناسمجھیوں کی وجہ سے ہیں, تو اس میں کورٹس بھی لمبا ٹائم لگتا ہے اور الجھ کے رہ جاتے ہیں اور اس کا حل نہیں نکلتا. بٹ جیسا میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ایک بل اس وقت آلریڈی سینٹ میں ہے, اور انشاءاللہ وہ بل جلدی ہی سینٹ سے قومی اسمبلی میں جا کے اور اس کے بعد قانون کی شکل اختیار کرے گا. تو اس سے پھر میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ریلیف ملے گا اوورسیز پاکستانیز کو, تاکہ ان کے مسئلے جو ہیں, مقدمے جو ہیں, وہ 60 دن کے اندر ڈائریکٹلی سیشن کورٹ سنے گا اور 60 دن کے اندر ان کو حل کرنے کا مجاز ہوگا. اور اگر وہ اپیل میں کیس جاتا ہے تو اگین ہائی کورٹ 60 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر جب ہو جاتا تو ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا اوورسیز پاکستانیز کو. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے مسائل اوورسیز پاکستانیوں کو ہوتے ہیں اور وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, جیسے جائیداد کا مسئلہ ہو گیا, اسکولنگ کا ایشو ہو گیا, یا کسی بھی قسم کے معاملات ہو گئے. لیکن اگر اوورسیز پاکستانی وہاں بیرون ملک میں, جس طرح مڈل ایسٹ میں یا ویسٹ میں, کسی قسم کے مسئلے کا جو شکار ہیں, تو کیا وہاں پہ بھی رہ کے وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اس سینیریو میں بھی او پی ایف جو ہے وہ ان کی یہاں بیٹھے مدد کر سکتا ہے؟ جی بالکل, جیسے میں نے عرض کی کہ دنیا کے جہاں پہ ہماری ایمبیسیز ہیں, بہت سے ملکوں میں ہمارے ویلفیئر اتاشیز بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کو کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو بالکل او پی ایف ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہوتا ہے, اور ان کے جو امپلائرز ہیں ان کے ساتھ, یا جو ان کی ریلیٹیو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے مسائل کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں. اچھا قمر صاحب, اگر ہم او پی ایف کے پروگراموں اور منصوبوں کی اس وقت بات کریں تو کون سے ایسے بڑے منصوبے ہیں اور پروجیکٹس ہیں جن پہ ابھی کام چل رہا ہے؟ جو اس وقت چیزیں ہیں, ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, تو جو اس وقت تک ہیں, میرے جو تو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے, ہماری کوشش ہے کہ ان میں جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کر کے جلدی سے جلدی ان کی ڈیلیوری کریں, اور جن لوگوں نے وہ پلاٹ کے حقدار ہیں جنہوں نے خریدے ہوئے ہیں ان کو ہینڈ اوور کریں, تاکہ وہ اپنے گھر بنائیں اور اپنے آرام سے رہ سکیں. اور اس سلسلے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو میں ذاتی طور پہ دیکھ رہا ہوں تاکہ ان کو ہم حل کریں اور لوگوں کو ان کا حق دیں. دوسرا, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, تو اس پہ بھی ہم پوری محنت سے کام کر رہے ہیں کہ ایک تو او پی ایف کے جتنے بھی اسکول ہیں ماشاءاللہ ان کی کارکردگی اچھی ہے, پر ان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارا ایک اور منصوبہ جو ہم نے پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں, جو اوورسیز پاکستانیز ملک سے باہر 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال گزار کے واپس آتے ہیں, تو جب وہ باہر ہوتے ہیں جو پیسے کماتے ہیں تو پیچھے ان کی فیملی خرچ کر رہی ہوتی ہے. جب وہ آتے ہیں 1-2 سال کے اندر وہ پیسے ان سے ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ جو اوورسیز پاکستانی جب واپس آتے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کسی سرکاری نوکری کے لیے
اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو سیلریز ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں، تو وہ بہت مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک فنڈ مختص کیا ہے اور اسی دفعہ ہم نے بورڈ میں اپروو بھی کیا ہے. تو ان کو ہم قرض حسنہ کے طور پہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ دینے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں. اور اس سلسلے میں ہم نے اخوت سے مدد لی ہے. تو انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم منصوبہ ہے اور اس کی بہت سگنیفیکنس ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو بیچارے اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں. تو اس میں مجھے خوشی ہے اگر یہ میں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، میں اور میرا بورڈ اور او پی ایف. تو یہ ایک اہم کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے قمر صاحب، ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد ناظرین اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کھیل کے میدان میں ریکارڈ بنتے اور ٹوٹتے ہیں، مگر وہ جذبہ جو کھلاڑی میں مقابلے کی تڑپ پیدا کرتا ہے، ہمیشہ یادگار رہتا ہے. جیت کی لگن، کچھ کرنے کا عزم، ہر میدان ملک کو قوم کا نام روشن کرتا ہے. کھیلوں کی دنیا کے شاہکار لمحوں پر تجزیات اور دلچسپ آرا کے ساتھ کھیل اور کھلاڑیوں پر منفرد پروگرام اسپورٹس 360 پی ٹی وی نیوز پر. درست ہر وقت بار وقت. سچ سے بڑی طاقت کوئی نہیں، مگر یہ حقیقت سامنے لائے گا کون؟ ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ہوتی ہے ایک ان کہی کہانی. تحقیق اور تصدیق کے بغیر یہ کہانی انسنی رہ جاتی. ہر خبر کی سچائی جاننے کے لیے، فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وبا سے بچنے کے لیے باخبر رہیں، با اثر رہیں. نیوز لائن ود ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان، اونلی آن پی ٹی وی نیوز. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح کے حوالے سے، اور او پی ایف جو ہے اس میں ہمیں بڑا ایک پرومننٹ کردار ادا کرتے نظر آتا ہے. او پی ایف کے چیئرمین اس وقت سے قمر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا، اگر ہم بات کریں مڈل ایسٹ کی، جیسے ہم بات کر رہے تھے، تو 18 سے 20 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں. یہاں پہ جو پاکستانی موجود ہیں، ان کی فلاح اور سیکیورٹی کے حوالے سے اوورسیز فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، چاہے وہ سعودیہ میں، کویت میں، عمان میں ہیں، یا یو اے ای میں ہیں، یا کہیں پہ بھی ہیں، سب کے لیے ایک جیسا ہی سلوک ہے ہمارا. اور اگر ان کو، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اگر کوئی ان کے امپلائر کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم ان کی مدد کے لیے موجود ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. چاہے وہ امپلائر کے ساتھ ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کے ریزولوشن کے لیے، چاہے ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کی رہنمائی کے لیے اور مدد کے لیے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی ڈیڈ باڈی کو واپس پاکستان لانے میں اور اس کے جو واجبات بنتے ہیں وہاں پہ اس کے امپلائر کے ساتھ اس کو لے کے اس کی فیملی کو پہنچانے میں، تو او پی ایف اس کی رہنمائی اور مدد کرتا ہے. ایک اور یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جب یہ باہر کے ممالک میں پاکستانی جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک پاکستان کا امیج جو ہے وہ اس کو وہاں پہ بلڈ کرتے ہیں. تو ایسی کوئی شعوری مہم وغیرہ بھی چلائی جاتی ہے کہ وہاں کے جو قوانین ہیں، جو لاز ہیں، ان کو کس طرح سے فالو کرنا ہے، یا ان میں کوئی شعور لانے کے لیے اس طرح کی کوئی پلاننگ وغیرہ کی گئی ہیں کوئی؟ جی بالکل، لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور وہ لا آف لینڈ کا جو ہے احترام کرتے ہیں
اور اس کی پاسداری کرتے ہیں. میجورٹی لوگ ایسے ہی ہیں. جی اچھا، اگر ہم یورپین کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پاکستانیوں کی تعداد جو ہے 1.2 سے 1.5 ملین کے درمیان ہے. تو پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اسی طرح کہ اگر ہم یو کے حوالے سے بات کریں وہاں بھی تو ان پاکستانی کی دستاویزات وغیرہ یا ان کی شناختی کارڈ وغیرہ جو ہے متعلقہ سفارتخانوں سے روابط رکھتے ہیں کہ کون اس ٹائم وہاں پہ موجود ہے اور کون سی کمیونٹی کس کمیونٹی میں جو زیادہ کام کر رہی ہے کس ایریا میں. جو ویسٹ میں لوگ ہیں دیکھیں سفارت خانے ہمارے فلی ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر لوگوں کا آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، اٹیسٹیشن، تو اس کے لیے اچھی تعداد میں ہمارا سٹاف موجود ہے اور ایک اچھا نظام ہے. لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب تو یہ چیزیں آن لائن آ گئی ہیں. جی. جو لوگوں کی کچھ شکایات یہ آتی ہیں کہ جب وہ اپلوڈ کرنے جاتے ہیں فنگر پرنٹس یا کچھ ڈاکومنٹیشن تو کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور جب وہ دوبارہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فیس ڈبل چارج ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے آلریڈی یہ میٹر جو ہے نا نادرا کے ساتھ ہم نے اور پاسپورٹ آفس کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے. تو امید ہے یہ ان کا ایشو ریزالو ہوگا. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اچھی سروس ہے، لوگوں کو لوگ مطمئن ہیں. اچھا، اوورسیز پاکستانی اگر ملک میں سرمایہ کاری لانا چاہیں کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو کس طرح سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے؟ کیا سہولیات انہیں دی جاتی ہیں؟ اور اس حوالے سے بھی کوئی پلاننگ کی گئی ہے کہ وہاں کے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہاں پہ جو انفلوئنس کیا جائے کہ وہ یہاں پہ اپنا کوئی بزنس سیٹل کریں؟ جی بالکل. ہم جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں. اور اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ادارہ بنایا جس کو SIFC کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ون ونڈو آپریشن ہے. اگر کوئی بندہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ویری انکریجنگ اور بہت ہیلپ فل یہ ادارہ ہے. اور ایک جگہ سے ہی جو اس کے ایشوز ریلیٹڈ اسٹارٹ اپ جو بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مکمل رہنمائی اور مدد کی جاتی ہے وہاں سے. اچھا، اس حوالے سے کوئی کمپینز وغیرہ کہہ لیں یا کوئی اس طرح کی ایگزیبیشنز کرائی جا رہی ہیں کہ ہم میڈ ان پاکستان کو جو ہے وہ پرموٹ کریں اور وہاں سے ڈیلیگیشنز کی جو صورت میں یہاں پہ لوگوں کو دعوت دیں کہ آپ آئیں اور دیکھیں ہمارے پاس کتنے بزنس کے جو ہیں وہ مواقع ہیں؟ جی بالکل. یہ ابھی حال ہی میں ایک فوڈ کی ایگزیبیشن ہوئی ہے اور پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں کراچی میں، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں. اور یہ ایگزیبیشن پہلے ہر سال ہوتی تھیں کراچی میں، اب بیچ میں سے تھوڑی دیر کے لیے رکی تھیں، اب دوبارہ شروع ہوئی ہیں. اس وقت OPF جو ہے وہ کام کر رہی ہے ایک ایڈوائزری کونسل پہ. ٹھیک ہے. جو کہ اوورسیز ایڈوائزری کونسل ہوگی جس کو OPEC کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. فار گورنمنٹ آف پاکستان. پوری دنیا سے ہم لوگ کوئی 200 کے قریب پرومننٹ اوورسیز پاکستانیز جو کہ اس کے ممبر ہوں گے ان کو ہم ممبر بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا فٹ پرنٹ جو ہے نا وہ اراؤنڈ دا ورلڈ ہو، جو کولیکٹیولی ہمیں اپنی وزڈم سے رہنمائی کریں گورنمنٹ آف پاکستان کی کہ کس طریقے سے ہم اوورسیز پاکستانیز کو اپنے نیٹ میں لا سکتے ہیں، ان سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں سنجیدہ قسم کے، جینین قسم کے، ان مسائل کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں اس وقت کام جاری ہے. بہت جلد انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایڈوائزری کونسل مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم ایک کنونشن کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جتنے بھی یہ اوورسیز پاکستانیز ہوں گے اس کونسل کے ممبر تو وہ پاکستان آئیں گے اور گورنمنٹ آف پاکستان ان کو بہت پرجوش طریقے سے ویلکم کرے گی، جیسے کہ کسی دوسرے بڑے ملک کے سربراہ کو ویلکم کرتی ہے. اس طریقے سے اوورسیز پاکستانیز کو بھی وہ ویلکم کرے گی. اور ایک ڈنر اس کا پرائم منسٹر صاحب اپنے گھر پہ رکھنے جا رہے ہیں. اگلے دن کنونشن ہوگا، پھر ایک اور ڈنر اس طرح سے ان کے لیے ارینج کیا جا رہا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ان کو ہم ویلکم کریں. جو مسائل ہیں اوورسیز کے وہ سنے جائیں اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کی سوچ ہے وہ ان کو ڈائریکٹلی ہم کمیونیکیٹ کریں تاکہ ایک بہتر ریلیشننگ جو ہے نا بٹوین اوورسیز پاکستانیز اور گورنمنٹ کے درمیان بنے. اور پھر اسی طریقے سے ان کے مسائل بھی حل ہوں گے اور جو ان کا انپٹ ہوگا، چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے چاہے وہ ریمیٹنس ہیں، ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیسے انہانس کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو
جو ہے سینٹیوائز کر سکتے ہیں، انسینٹیوائز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ $1,00,000 اگر سال میں پاکستان ریمیٹنس کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں کوئی ایسا انسینٹیو دینا چاہیے. فار ایگزامپل اگر وہ گاڑی امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کی جو ٹوٹل ڈیوٹی بنتی ہے اس میں سے 25% اس کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے. اگر وہ کوئی جائیداد خریدنا چاہتا ہے پاکستان میں سے تو وہاں پہ اس کو ہمیں 25% جو بھی اس کے ٹیکسز بنتے ہیں ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے. اور اگر $2,00,000 ریمیٹنس کرتا ہے سال میں تو اس کو ہمیں 50% کا انسینٹیو دینا چاہیے، چاہے وہ گاڑی امپورٹ کر رہا ہے یا کوئی جائیداد خرید رہے ہیں. تو دس از ایک رف آئیڈیا میں بات کر رہا ہوں، اس پہ کام ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ اگر وہ یہ پیسے بھیج رہے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ان کو یہ بھی ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہم ایپ پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سب سے بیسٹ ریٹ ملے جو پیسے بھیج رہے ہیں، اور وہ پیسے جو ہے اس ایپ کے ذریعے ان کے گھر تک فوری طور پہ پہنچیں، اور وہ جو پیسے ہیں وہ لیگل چینل سے آئیں سارے، اور ان کو بیسٹ ریٹ ملے تاکہ کوئی اور اس ریٹ کو بیٹ نہ کر سکے. تو اس طرح کے کام ہم کرنے جا رہے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری آئے گی ریمیٹنس میں بھی اور انویسٹمنٹ میں بھی. اور قمر صاحب آئی تھنک اس چیز کی بہت ضرورت بھی ہے کیونکہ ان کے بھجوائے ہوئے پیسوں سے ہماری جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ بھی بہت بہتر ہوتی ہے اور اسٹرانگ ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے بدلے میں وہ ریلیف بھی ڈیزرو کرتے ہیں. تو اس حوالے سے مزید بتائیے گا کہ بہت سی شکایات اوورسیز پاکستانیوں کو ہیں اسی حوالے سے کہ جس طرح سے ہم ریمیٹنس بھیجتے ہیں یا جس طرح سے ہم اپنی ایک اکانومی میں ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں اس طرح سے ان کو ریٹرن نہیں ملتا. تو ان کی جو شکایات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے او پی ایف کیا جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے، اسپیشلی جو او پی ایف کا اس ٹائم کردار ہے اگر آپ کہہ لیں کہ حکومت اور اوورسیز پاکستانیوں میں ایک برج کا کام کر رہا ہے، تو یہ کس طرح سے برج کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے تاکہ حکومت پاکستان اور اوورسیز کو ملایا جا سکے اور ان کو پاکستان سے جو بھی شکایتیں ہیں، حکومت سے جو شکایتیں ہیں ان کو حل کیا جا سکے. جو ایشوز ہیں وہ کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جو حل نہ کیے جا سکیں، اور گورنمنٹ پاکستان سنجیدہ نظر آ رہی ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دلوں میں پاکستان کا درد ہے، پاکستان کے لیے ان کے جذبات ہیں، وہ پاکستان کی سربلندی کے لیے، نیک نامی کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اور کوشاں بھی ہیں. تو جو مسائل ہیں ان کے مسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو ہیں وہ گورنمنٹ انشاءاللہ اس کنونشن کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ موسٹ آف دا جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ جو ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں یا اسکیمیں ہیں ان میں ایک جو کوٹا سسٹم ہے وہ اوورسیز پاکستان کا رہتا ہے، لیکن اگر ہم سرکاری رہائشوں کے حوالے سے بات کریں یا سرکاری اسکیموں کے حوالے سے بات کریں تو اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا کہ کیا سرکار جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے کون سی نئی اسکیمیں جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے ان اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ کے لیے. جو ابھی حال ہی میں ہم نے ایک فنکشن کیا تھا لندن میں، اس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لائے تھے، جو انہوں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ ہم پورا ایک سیکٹر اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے بنانے جا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اسلام آباد میں ان کو اچھی رہائش بھی ملے، اور یہ جو قبضے کے اور باقی جو معاملات ہیں کم از کم اس سے بھی، چونکہ ایک آرگنائز ادارہ ہے سی ڈی اے اور یہاں قبضہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ میں نے سنا ہے ان کی زبانی کے اس طرح کا ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں اس وقت اوورسیز پاکستانیز کے لیے. اچھا، جو ہمارے بیرون ممالک جو اسٹوڈنٹس ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت سے ایسی ریزنس ہوتی ہیں اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ فی جو ہے وہ دے نہیں پاتے، ادا نہیں کر پاتے، تو اس حوالے سے بھی کیا او پی ایف کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے کہ ان کی فیس کے لیے کوئی چھوٹا سا لون دے دیا جائے، یا کس طرح سے ان کی مدد کی جائے اسٹوڈنٹس کی جو پاکستان سے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسی اسکیم ہو، اور نہ ہی او پی ایف کا یہ ڈومین ہے. او پی ایف کا ڈومین صرف اوورسیز پاکستانیز کی ویلفیئر کا ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی آپ کو، کہ جب یہ ادارہ شروع ہوا تھا تو اس وقت اس کی انکم $55 پر جو اوورسیز پاکستانیز جو پروٹیکٹ کرواتا تھا ویزا ملتی تھی. آج 45 سال بعد بجائے بڑھنے کے وہ $14 ہمیں مل رہی ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ادارے کو فعال اور ایکٹیو کیا جائے
اور اس لیول پہ لے جایا جائے جہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کی صحیح معنوں میں ویلفیئر ہو سکے. اچھا, او پی ایف کے حوالے سے ایئرپورٹس پہ جو ہے وہ 1 ونڈو ڈیسک بھی لگائے گئے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیں کہ ان کا کیا رول ہے اور کس طرح سے یہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. جی, وہاں پر دیکھیں 8 ایجنسیز مختلف ادارے ہیں جو ایئرپورٹ سے متعلقہ ہیں. ٹھیک ہے. سب کا ایک ایک کاؤنٹر ہے وہاں پہ, اور ان کو جو سپروائز کرتا ہے, لیڈ کرتا ہے, وہ او پی ایف ہے. تو اگر کسی اوورسیز پاکستانیز کو اگر کوئی شکایت ہے, وہاں پہ ان کا شکایت رجسٹر پڑا ہے اور لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ, اگر ان کی کوئی شکایت ہے تو فوری طور پہ اس کا ازالہ کیا جاتا ہے وہیں پہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اوور آل اگر ہم بات کریں تو گزشتہ سال کی نسبت اس سال کا جو اعداد و شمار ہے وہ کیا ہے جو پاکستان سے لوگ جو بیرون ممالک گئے ہیں ان کا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری کس میں ہے کہ پاکستان میں رہ کے جو ہے وہ پاکستان کے لیے سرو کیا جائے, یا پاکستان سے باہر جا کے پھر یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کیا جائے؟ دیکھیں, جو لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں وہ 2 طرح کا اس کا فائدہ ہوتا ہے. ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی برین ڈرین ہے, میں سمجھتا ہوں یہ برین گین ہے. ٹھیک ہے. وہ جا کے ایک تو زر مبادلہ کی صورت میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں, اور دوسرا وہاں سے جو ایکسپرٹیز ہیں وہ حاصل کرتے ہیں, جب واپس آتے ہیں یا جب وہ ایکسپرٹیز واپس ٹرانسفر کرتے ہیں پاکستان میں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں تو یہ پاکستان کے فائدے میں ہے, پاکستان کے حق میں یہ بات ہے. اچھا, نارملی جب کوئی ہم ادارہ جوائن کرتے ہیں یا کوئی بھی نئی اپرچونٹی ہمیں ملتی ہے, کوئی بھی چارج لیتے ہیں, تو ایک ویژن ہوتا ہے دماغ میں کہ ہم آئے ہیں, ہم نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں. تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ آپ او پی ایف کے لیے کیا ویژنز لے کے آئے ہیں اور کن ویژنز پہ جو کام ہے وہ کر رہے ہیں اس وقت؟ جی بالکل. اب او پی ایف جب میں نے جوائن کیا تو یہ کام کرنا چاہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے, اور اگر نہ کریں روٹین میں رہیں تو بس روٹین میٹر ہے. تو مجھے تو 2 دن پہلے نیند ہی نہیں آئی, کیونکہ یہ 12 ملین لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں دنیا کے 160 ممالک میں. تو ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل, اور ان کو واپس ایک ان کے اندر وہ جذبہ تو آلریڈی موجود ہے, اور اس کو اجاگر کرنا اور ان کو ریکنیکٹ کرنا. اور پاکستان کی جو ریمیٹنس ہیں اس وقت کوئی 32 بلین کے قریب ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ریمٹ کرتے ہیں. تو اس کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں, تو اس پہ کام کرنا. تو یہ میرا مین ٹارگٹ ہے کہ ہم ریمیٹنس بڑھائیں, جو اوورسیز کے ایشوز ہیں, مسائل ہیں, ان کا حل کریں, اور جو اس آرگنائزیشن کا فٹ پرنٹ ہم بڑھائیں. اس وقت موسٹلی ہماری سروسز جو ہیں وہ مڈل ایسٹ تک ہیں, تو کیسے جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو نیٹ ورک میں لائیں تاکہ وہ ایک سالانہ ٹوکن فیس کے طور پہ پے کریں, اور کولیکٹیولی جو اوورسیز پاکستانیز نیڈ میں ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اور یہ میں تنزیہ بات نہیں کرنے جا رہا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ فوجی فاؤنڈیشن دیکھیں, 7 لاکھ فوج ہے ہماری, مگر انہوں نے کیا کام کیا ہے, محنت کی ہے, اور محنت کر کے انہوں نے اوورسیز انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن کا فٹ پرنٹ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے رشک آتا ہے بندے کو. ہم 12 ملین لوگ ہیں, اور پاکستان میں ماشاءاللہ سے پاکستانی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. پر یہ جو ادارہ ہے یہ ان کی ویلفیئر کے لیے آج سے 45 سال پہلے بنا تھا. اگر یہ ادارے کو صحیح طریقے سے آپریٹ کیا جاتا, چلایا جاتا, اس کا فٹ پرنٹ بڑھایا جاتا, تو آج ایک ڈیفرنٹ لیول پہ یہ ادارہ ہوتا, اور جو اوورسیز کے مسئلے ہیں ان کو بہت آسانی سے ہم حل کر سکتے تھے, کیٹر کر سکتے تھے. پر میں سمجھتا ہوں جو ہماری اس ادارے کے بننے کی جو روح تھی, جو مقصد تھا, اس سے ہم بہت پیچھے رہے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم جو ایس او ای ایکٹ آیا ہے اس کے تحت ایک اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے ایک موقع دیا, اپرچونٹی دی ہے کہ وہ خود آ کے بیٹھیں اور اس کو رن کریں. تو ابھی ہماری ٹاپ پرائرٹی یہی ہے کہ ہم اس کی اسٹرکچرنگ ٹھیک کریں, اس کا فٹ پرنٹ بڑھائیں, اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں میں سمجھتا ہوں بہت حد تک وہ مستحق ہیں, ان کی جتنی ویلفیئر کی جائے اتنی کم ہے. اور جو میری سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فٹ پرنٹ بڑھا کے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو اس کے نیٹ ورک میں لایا جائے, اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کے لیے ہم دن رات ایک کر کے ان کے مسائل کا حل نکالیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو میں اسپیشل کورٹس کی بات کر رہا ہوں, یہ اسپیشل کورٹس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم نے اس سے پہلے کام کیا ہوا ہے
منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کے ساتھ مل کے ہر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ اوورسیز کے جو مسئلے ہیں وہ 6 مہینے میں حل ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم یہ جو پورے پاکستان میں اسپیشل کورٹس اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسٹیبلش ہوں. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی جو ویلفیئر ہے اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں جہاں پر وہ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں. میں اب یو کے کی آپ کو مثال دیتا ہوں. یو کے میں اس وقت پہلے پی آئی اے چلتی تھی. یو کے اور یورپ کو آسانی تھی کہ ہماری اپنی ایئر لائن تھی، ڈائریکٹ آتی تھی. ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو وایا فلائٹوں پہ سفر نہیں کر سکتے ہیں. ان ایج کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا ان کی صحت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. کئی لوگ ڈسیبلڈ ہیں، وہ اس طرح سفر نہیں کر سکتے ہیں. اگر اکیلے ہیں تو وہ کیسے آ کے دبئی پہلے اترے ہیں یا دوحہ میں اترے ہیں یا سعودیہ میں اترے ہیں اور پھر دوسری فلائٹ لیں اور پھر اگلا سفر وہ کریں. تو اس سلسلے میں ابھی میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو کائنڈ آف جناب میاں شہباز شریف صاحب انہوں نے مجھ سے ایگری کیا اور ابھی ہم نے اس پہ کام شروع کیا کہ ہم جب تک پی آئی اے بحال نہیں ہوتی تب تک چارٹرڈ فلائٹس 2 فلائٹ لندن سے، 2 مانچسٹر سے اور 1 برمنگھم سے ہم چلانی شروع کریں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریلیف ان کو ملے گا. اس طرح سے میں نے ریپیٹریشن آف منی کی بات آپ سے کی ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو مسائل ہیں جو کہ آسانی سے حل طلب ہیں، صرف توجہ مانگتے ہیں. تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں ہم اس پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ آرگنائزیشن اس کا فٹ پرنٹ بھی بڑھے گا. جو ایجوکیشن میں ہمارے لاس ہیں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو صورتحال ہے اس کو بھی ہم بہت امپروو کریں گے. ان پہ کام آلریڈی ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں اوورسیز کی یہ نمائندہ آرگنائزیشن ہوگی اور ان کو ایسے فیل ہوگا جب وہ پاکستان آئیں گے کہ ان کا اپنا ایک گھر یہاں موجود ہے اور ہم ان کے ورکر کے طور پہ کام کریں گے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے ہم 32 کو 64 کریں، تو اس میں جہاں ہم اوورسیز کو رسپیکٹ دیں، ان کے جو جائز ایشوز ہیں ان کو حل کریں. اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو اس وقت پاکستان میں کوالیفیکیشن ہے، ایجوکیشن ہے، اس کی جو سرٹیفکیشن ہے اس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس، دیٹس ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی نرس یہاں پہ نرسنگ کورس اس نے 4 سال میں کمپلیٹ کیا ہے تو وہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا جی وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہونا چاہیے، ایکسیپٹ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں اسکلڈ لیبر کی بہت شارٹیج ہے. مثال کے طور پہ اگین آپ نرسنگ سیکٹر میں ہی دیکھ لیں، میل نرس ہے یا فیمیل نرس ہے، پوری دنیا میں شارٹیج ہے. اور اگر ہم ایک میل یہاں سے نرس یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ 10 آرڈنری ورکر سے میں سمجھتا ہوں اس کا وزن زیادہ ہوگا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ترجیحات میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم ایسے اقدام کریں کہ پاکستان سے میں وہ کورس اویلیبل ہوں تاکہ لوگوں کے لیے مسائل نہ ہوں جب وہ وہاں سے اپنی تعلیم یا اپنا وہ کورس کمپلیٹ کرتے ہیں اور ان کو جو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو اور ان کی جاب کی جو اویلیبلٹی ہے اور گارنٹی ہے وہ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، ویسٹ میں ان کو مل سکے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے. یہ ہم اگر کرنے میں کامیاب ہوئے تو اس سے بھی ریمیٹنس میں اچھا خاصا اضافہ ہوگا. قمر صاحب اس میں ہم یہ بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ جیسے ٹیپٹا ہے یا نیپٹیک ہے، یہ ڈفرینٹ ادارے ہیں جو ہماری اسکل پہ کام کرتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ او پی ایف جو ہے وہ مل کے کام کر سکتا ہے؟ جیسے یہاں سے ہم اپنی جو لیبر ہے یا یہاں سے جو ہنرمند لوگ ہیں ان کو ہم سکھا کے اور اپنا جو ایک پاور ہے، جو ہمارے قوت، افرادی قوت ہے، ان کو ہم جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجیں اور ان کو ایک اچھی جاب اپرچونٹی جو ہے وہ دلوا سکیں. جی بالکل اس چیز کی کوائٹ پاسبلٹی ہے، بلکہ یہی وے فارورڈ ہے. ہم ان کے ساتھ ہی مل کے کام کریں گے اور جو سرٹیفکیشن ہے ہماری، جیسے میں نے بتایا، جو میری سوچ ہے یہ میں ان سے بھی آلریڈی کائنڈ آف کنیکٹ ہوں اور آگے اس کو لے کے چلیں گے کہ جو پاکستان میں پڑھایا جائے، جو کورس کرایا جائے، اس کی ایفیلیشن، اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے نا وہ اراؤنڈ دا ورلڈ ہو، تاکہ صحیح معنوں میں ایک ورک فورس ہم تیار کریں، اسکل لیبر تیار کریں اور وہ پوری دنیا میں کہیں بھی جا کے پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما سکے.
اچھا جیسے آپ ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں او پی ایف کی، تو اس طرح کا بھی کوئی میکینزم بنایا گیا ہے کہ ویسٹ سے اسپیشلی جو وہاں کے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی انوالو کیا جائے اس او پی ایف میں، تاکہ وہ وہاں کے ریپریزنٹیٹیو بن کے جو ہے وہ مزید اس کو آگے بڑھائیں اور مزید جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو او پی ایف کا حصہ بنائیں؟ جی بالکل، اس وقت ہمارے بورڈ میں بورڈ ممبر ہیں ہمارے ساتھ، یو کے سے بھی ہیں، امریکہ سے بھی ہیں، مڈل ایسٹ سے بھی ہیں، تو وہ بورڈ ممبر ہیں، میں اکیلا ہی نہیں ہوں، تو ہم مل کے کام کر رہے ہیں. اور جو بورڈ ممبرز ہیں، یو کے سے ایک بورڈ ممبر ہیں وہ آڈٹ کمیٹی کے چیئر ہیں، اس طرح سے ایک امریکہ سے ہمارے بورڈ ممبر ہیں، آنریبل بورڈ ممبر، وہ فائنانس کو کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں. ایک اور امریکہ سے ہمارے بورڈ ممبر ہیں اور بہت ایکسپیرینس ہیں، قابل احترام ہیں، وہ ہاؤسنگ کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں. اگین یو کے سے ایک ہمارے بورڈ ممبر ہیں، وہ اس وقت ایجوکیشن کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں. آپ یقین جانیں یو کے بیٹھ کے بھی روزانہ 2 گھنٹے وہ زوم پہ ہمارے ڈی جی ایجوکیشن اور رسپیکٹیو جو پرنسپل ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ میٹنگ لیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم 6 مہینوں میں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں اس ادارے کی اور اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت جو اوورسیز پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک اسٹیٹ چینل ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے اور کس طرح سے ان کو آپ انفلوئنس کرنا چاہیں گے کہ وہ آئیں اور پاکستان سے، کیونکہ محبت تو وہاں پہ سبھی کو پاکستان سے ہے جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو یہاں رہتے ہیں ہم سے زیادہ محبت وہ پاکستان سے کرتے ہیں. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس وقت آپ؟ پہلے تو میں آپ کی اس بات کا جواب دوں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا تو آپ کی شاید گھر کی وہ قدر نہیں ہے. ہم گھر سے باہر ہیں تو جب جس کے پاس گھر نہیں ہوتا اس کو قدر ہوتی ہے کہ گھر کی قدر کیا ہے. تو ہم گھر سے باہر بیٹھے ہیں اس لیے ہمیں گھر کی زیادہ قدر ہے. تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ہم سب کے ایک جیسے ہیں. جب ہمارے مسائل ہیں وہ ہمیں پارٹی کی بنیاد پہ حل نہیں ہو سکیں گے، تو ہمیں پاکستان سے باہر بیٹھ کر کسی بھی پارٹی کا ایسا نہیں بننا چاہیے. ہمیں صرف پاکستان کا ایسا بننا چاہیے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر پی آئی اے چلتی ہے تو وہ دیکھ کے ٹکٹ نہیں ایشو کرے گی کہ یہ کس پارٹی کا ہے، میں اس کو ٹکٹ دوں کہ نہ دوں. اگر موبائل ٹیلی فون پہ ٹیکس ختم ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھے گا نہیں کہ کس پارٹی کا ہے، اس کا ٹیکس لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. اگر اسپیشل کورٹس بنتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھیں گی کہ یہ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کیس میں لوں کہ نہ لوں. اگر کسی کے پیسے یہاں پہ ہیں اور یہ جو ریپیٹریشن آف منی ہے تو یہ وہ دیکھ کے نہیں ہوگا کہ یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ پیسے لے جائے کہ نہ لے کے جائے. اسی طریقے سے اگر ووٹ کا رائٹ ملتا ہے یا آپ باقی ایشوز ہیں ہمارے، تو وہ اس بنیاد پہ نہیں ہوں گے کہ ہم کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. وہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ اکٹھے ہیں، مشترک ہیں، اور ہمیں مل کے پارٹی وابستگی سے بالادار ہو کے مل کے پاکستان کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی، اور جو ان کے ہمارے مسائل ہیں ان کو مل کے حل کرنا ہوگا. بہت شکریہ. جی ناظرین، قمر صاحب نے بہت اچھا میسیج دیا کہ ہم جہاں پہ بھی رہتے ہیں، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، ہم پاکستان کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور فرق نہیں پڑتا ہمارا سیاسی طور پہ کس پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے. جو بات امپورٹنس رکھتی ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو چاہے ہم پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں، ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو عزت ہے، ہمارا جو رتبہ ہے، ہماری جو پوری دنیا میں ایک رسپیکٹ ہے، وہ اس وجہ سے صرف ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی ہمیں پوری دنیا میں عزت بنانی ہے اور پوری دنیا میں اس کو ایک منوانا ہے. اور منوا ہم اسی صورت میں سکتے ہیں جب ہم اپنے وطن کے لیے کام کریں گے، اپنے پاکستان کے لیے کام کریں گے. اسی کے ساتھ کو مسلم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.